बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2-3 ख़बरें इस तरह की इस वक्त आई हैं ताज़ा कि अगर आप उनका बग़ौर मुतालिया करें तो आपको ये एहसास होता है कि इमरान खान साहब मुश्किल में हैं। इमरान खान साहब का सितारा जो है वो गर्दिश में है। उनको जो अरूज मिला था वो अब ज़वाल की तरफ जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ये ख़बरें इसमें पहली ख़बर तो ये है कि आर्मी चीफ़ ने आज फ़ोन किया है। एक बार पहले अमेरिका में कोई किया था अपनी वो जो वेंडी शर्मन हैं उनको, और फिर उसके बाद उनको भी यही मुतालबा था कि IMF के साथ मामला हमारे जल्द तय करवाएं। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया था। अब इस पर आपने गौर करना है, जो मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो ज़वाल का शिकार हो रहे हैं तेज़ी के साथ, और उनका जो वो नोज़ डाउन त्यारा नीचे की तरफ जो है वो जा रहा है। जो उनको अरूज मिला था वो अब वापसी का सफ़र कर रहे हैं। तो उनके एहतजाज के बावजूद मतलब आर्मी चीफ़ ने एक और काम किया है। वो काम क्या है उस पर हम बात करेंगे। सऊदी अरब में इमरान खान साहब के जो चाहने वाले थे, जो शहबाज शरीफ साहब के दौरा के ऊपर या जो और मरीम औरंगज़ेब थी उनके इर्द गिर्द इकट्ठे होकर मस्जिद नबवी जैसी एक मुक़द्दस जगह के ऊपर, जहाँ पर दुश्मनों को भी पनाह होती है, अमान हासिल होता है, वहाँ पर बैठकर जो नारेबाजी करने वाले लोग थे, सऊदी गवर्नमेंट ने उनको आनी हाथों से लिया है। बेसिकली ये मुद्दा क्या है, मतलब वो 10-10 साल 8-8 साल सज़ाएँ सुनाई हैं, वो कौन लोग हैं, और अब वो असल में वो कसूर किसका था, उम्मे हरीम कौन है। इमरान खान साहब ने कल उम्मे हरीम का नाम लिया। बेसिकली ये भी उनके एक ज़वाल की निशानी है। और जो मैंने पहले आपको कहा कि सऊदी अरब में जो सज़ाएँ हुई हैं, अब इमरान खान साहब के लिए जो है वो इस तरह का एहतजाज जो है वो कौन कहाँ पर करेगा। अगर देखें सऊदी अरब की हुकूमत ने स्टैंड लिया, अगर कल को पाकिस्तान की हुकूमत भी स्टैंड लेना शुरू कर देती है, और जो इमरान खान साहब जो हैं वो डिप्रेशन में या जिसको हम कहते हैं कि डेस्परेशन में वो जिस लेवल के ऊपर चले गए हैं कि उम्मे हरीम, गालबन ये बाबर इफ्तिखार साहब को मुखातिब करके उन्होंने उम्मे हरीम कहा है। उम्मे हरीम कौन थी, ज़ाहिर है कि ये भी मैं आपको बात बताऊंगा। इसमें भी जो पैगाम पोशीदा है, जो जेस्चर है, वो है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हड़बड़ा गए हैं, परेशान हो गए हैं, और उनको जहाँ से मदद मिलनी थी वहाँ से कि उनका अरूज बरकरार रहे, वो अरूज अब बरकरार नहीं रहेगा, वो मदद नहीं है। तो एक ये वाला मामला है। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी हैं महर शाह बानो, इस तरह करके उनका नाम है, यही नाम है, महर बानो कुरैशी उनका नाम है। तो उनको NA 157 जो उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी ने सीट कौमी असम्बली की खाली की थी पंजाब का सूबाई इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो वहाँ पर वो उम्मीदवार हैं। तो ये भी एक ज़वाल है और एक ज़वाल की कहानी है। मैं ये क्यों है ये अब आप सुनते जाएं। पहले मैंने आपको बता दिया कि आर्मी चीफ़ ने सऊदी अरब वालों को और UAE वालों को फ़ोन किया है, और उसके पीछे कहानी ये है कि IMF ने, ब्लूमबर्ग की खबर थी कि सऊदी गवर्नमेंट से ये कहा था कि आप पाकिस्तान को अगर $4 अरब दे रहे हैं तो हम भी उनको 1 अरब और कोई 4 करोड़ डॉलर जो हैं, इस तरह की कोई अमाउंट है, 1 अरब 17 करोड़ डॉलर हम भी उनको किस्त दे देंगे। ये यकीन दहानी इसलिए मांगी गई थी कि IMF को पता है कि पाकिस्तान का 1 अरब 17 करोड़ डॉलर से कुछ नहीं बनना। इसको 41 अरब रुपया अरब डॉलर ये जो माली साल जारी है यहाँ पर चाहिए। तो अगर तो जो गैप अरेंजमेंट बनता है वो सऊदी अरब के पैसों से बनता है। अगर सऊदी अरब भी दे रहा है तो हम भी दे देते हैं। तो सऊदी अरब ने पता नहीं क्या जवाब दिया था, क्या नहीं दिया था। हमारा ये ख्याल था कि सऊदी अरब उस शख्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी एक थ्योरी चल पड़ी थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि जी के जो और नून लीग वाले ये बरमला कह रहे थे, थादी बरमला कह रहे थे कि ये लाडला चहेता उसको दोबारा से हमारे ऊपर पुल के ऊपर मुसलत करने के लिए ये सारी गेम चलाई जा रही है, खुसूसन 17 जुलाई वाले के इंतखाबात के बाद। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये ख्याल था कि सऊदी अरब जो है वो ये वाला काम इसलिए नहीं करेगा कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को से यकीन दहानी मांगेगा कि आप ये वाला काम तो नहीं कर रहे, कि दोबारा इमरान खान साहब को मुसल्लत तो नहीं कर रहे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि ये खबरें आ चुकी हैं। अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़, यानी कि इमरान खान की हरकतों की वजह से। चीन, जिसका मतलब पाकिस्तान और चीन जो है, या चीन और अमेरिका को पाकिस्तान बैलेंस करके चल रहा था, तो वो बैलेंस इमरान खान साहब ने आउट कर दिया। चीन वाले तेहरान
جو ایران کا ایک ٹائمز ہے تہران ٹائمز، وہ خبر دے رہے ہیں کہ جی کہ چین کی جو قیادت تھی، ان کے جو صدر تھے، وہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے۔ سعودی عرب نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے گھڑیاں بیچی ان کی، انہوں نے جناب ان کے خلاف ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی، وہ سارے معاملات ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان جو ہے، اور پھر سعودی عرب نے جو پاکستان کو قرض حسنہ صرف بینک میں رکھنے کے لیے دیے ہوئے تھے پیسے، وہ انہوں نے سنگی کے اوپر 9 رکھ کے لیے تھے واپس۔ تو ابھی تک جو ہے وہ قیاس آرائی یہ ہے کہ تب بھی قیاس آرائی تھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو انہوں نے جو گارنٹی مانگی تھی، وہ فون جو آج کیا ہے جنرل باجوہ صاحب نے، وہ غالباً اسی لیے کیا ہے، یہ خبر نہیں ہے، یہ سامنے نظر آ رہی ہے چیز، اور کہ جی کہ انہوں نے فون کر کے ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ سر عمران خان ہمارا چہتا کوئی نہیں ہے، اس کو نہیں واپس لا رہے، یہ جو باتیں ہیں محض سازشی مفروضے ہیں کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ سے 2/3 میجورٹی دلوانے کے لیے یہ والا ارینجمنٹ کیا گیا ہے کہ اس کا سارا ملبہ، اس کی ساری ناکامیوں کا جو گند ہے وہ نون لیگ کے سر کے اوپر ڈال کے تو عمران خان صاحب کو دوبارہ سے پاپولر، ان کا گراف جو ہے وہ پاپولر کر کے تو ان کو دوبارہ 2/3 میجارٹی دے رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب کو یقین دہانی کروائی جائے کہ سر یہ کام نہیں ہوگا، آپ کو جس سے چڑ ہے یا جس نے آپ کی کڑیاں بیچی ہیں اور جس نے ہاؤس آف آل سعود کے خلاف جو باتیں کی ہیں، ہم اس کو واپس نہیں لے کے آ رہے، یہ یقین دہانی کروانے کا مقصد تھا، وہ کروائی گئی۔ تو یہ فون اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زوال عمران خان صاحب کو جو یہ آپ کو الیکشن کمیشن کی صورت کے فیصلے کی صورت میں یا فائنڈنگ رپورٹ کی صورت میں جو زوال نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن مانگ رہے تھے کہ اکتوبر میں الیکشن اور نومبر میں نواں آرمی چیف میں لگاؤں گا، وہ اب اپنی پارٹی بچاتے پھرتے ہیں یا اپنی پارٹی بچاتے پھر رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ سعودی عرب میں یہ جو سزائیں دینے کا ہوا ہے، وہ اگر آپ سزائیں دینے والا واقعہ پڑھیں تو وہ کتنا خوفناک ہے کہ عمران خان صاحب کو جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے اور جنہوں نے مسجد نبوی کی حیانی کی اور نعرے لگاتے ہیں ریاست مدینہ کے، عاشق رسول کے، پتہ نہیں کون کون سے، اور بہرحال وہ واقعہ اس کر کیا گئی بات پر حجت کرنا، وہاں پر سزائیں دی جا چکی ہیں، اور وہ سزائیں ہیں جناب 10 سال کی قید ہے اور 8 سال کی قید ہے کچھ لوگوں کو، 3 پاکستانیوں کو 10 سال اور 3 کو 8 سال۔ ٹرائل ہوا ہے، 20 ہزار ریال جرمانہ عائد کیا گیا ہے، موبائل فون ضبط کر لیے گئے ہیں، اور جو 10 سال سزا پانے والے ہیں ان میں ہیں انس ہیں، ارشاد ہیں اور محمد سلیم ہیں، اور جن کو 8 سال سزا ہوئی ہے ان میں خواجہ لقمان ہیں، محمد افضل ہیں اور غلام محمد شامل ہیں۔ یہ بچوں کی روزی روٹی کمانے گئے ہوئے تھے، اور یہ سمندر پار پاکستانیوں کو جو بھوت سوار ہے عمران خان صاحب کی شکل میں، اور یہ بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ مروب کیا گیا ہے پراپوگنڈا کر کے، اور جنہوں نے کیا ہے وہی اب عمران خان صاحب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہی فون کر کے اب دنیا کو بتا رہے ہیں کہ نہیں عمران خان دوبارہ پاکستان پر مسلط نہیں کیا جائے گا، ان کو یقین دہانیاں کروا رہے ہیں۔ تو مریم صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ قابل غور ہے، اور پھر ان لوگوں سے ملاقاتیں جنہوں نے کی تھیں وہ شیخ رشید صاحب تھے، وہ چیکو صاحب تھے، پتہ نہیں اور کون کون تھے جنہوں نے ان کو اکسایا۔ تو مریم صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ اس سزا کا اصل مستحق عمران ہے، یعنی کہ عمران خان، کیونکہ وہ اس مکرو پلاننگ کا ماسٹر مائنڈ ہے، اور یہ ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں۔ یہ جو حریم والا واقعہ ہے، یہ اس بات کی جو کل انہوں نے اپنے خطاب میں حریم ایک ٹیز کیا ہے یا طنز کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ افتخار بابر صاحب کو کیا ہے، کیونکہ انہوں نے فنانشل ٹائم کی سٹوری کا کوئی ذکر کیا تھا کہیں پر۔ تو مطلب یہ کہ ماسٹر مائنڈ جو ہے نا وہ پیچھے وہ بلا کے، یہ جو ترجمانوں کے اجلاس ہوتے تھے عمران خان صاحب کیا کرتے تھے، یہ کیا ہوتے تھے، اور پھر یوٹیوبرز کو بلا کے، ٹک ٹاکرز کو بلا کے، یہ جو کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں سب سے زیادہ یہ استعمال کرتے ہیں، ماسٹر مائنڈ یہ ہیں۔ تو مریم ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ خیر سزا سے تو اب وہ نہیں بچ سکتا انشاءاللہ، یہ ان کا خیال ہے۔ اور باقی جو مطلب اس میں زوال والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے لیے جہاں پر بھی یہ شائبہ ہو گیا نا کہ گورنمنٹ پکڑ لے گی اور قانون کے مطابق سزا ملے گی، عمران خان صاحب کے لیے کوئی باہر نہیں آئے گا۔ یہ جو پنجاب میں جو کچھ چل رہا ہے
کہ جو مقدمات ہوئے تھے ان کے اوپر وہ 25 مئی کے حوالے سے، وہ تو ان کی بائی چانس جو ہے وہ گورنمنٹ آ گئی، اور اس کے پیچھے بھی وہ بڑی تھیوریاں ہیں اور اس کے پیچھے بڑی ٹیکنیکل جو ریزنز ہیں یہ 17 جولائی کا الیکشن ہارنے والی، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ مسلم لیگ کا دیکھے گی اس میں کہ وہ ان کے کون سے غلط فیصلے تھے جو ان کے گلے پڑے، تو جو مطلب شاید وفاق کی سطح کے اوپر یہ جو گورنمنٹ ہے وہ اب لینیٹ ویو نہ لے اگر یہ احتجاج جوج کرنے نکلیں گے۔ کل کا جو احتجاج تھا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم الیکشن کمشنر آفس کے باہر جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ڈنڈا یہ دیا گیا یا آیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یا کابینہ نے کہ جی کہ ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب سٹیپ بیک کر گئے، تو زوال شروع ہے۔ میرا جو سارا مطمع نظر ہے یا اس گفتگو کا یہ جو نشست ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب زوال کی طرف رواں دواں ہیں، ان کے عروج کے دور یا دن ختم ہوئے، اور وہ ماں مر گئی جڑی دودھ روٹی دیندی سی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر آنے والے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، اب وہ سیل اور وہ مدد جو ہے وہ اب ختم ہو رہی ہے، تو عمران خان صاحب بھی اپنی اصل اوقات میں واپس آ جائیں گے۔ تو یہ خوفناک سزائیں ہیں، تو کم از کم سعودی عرب میں تو عمران خان صاحب کے لیے اس طرح کی اب کوئی حرکت کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کل کلاں کو یہ نون لیگ انگلینڈ اور امریکہ میں بھی انہوں نے یا پیپلز پارٹی نے قانون کا سہارا لیا، تو وہاں پر بھی جو حرکتیں یہ کرتے پھرتے ہیں اس کا بھی ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اسٹریٹ پاور پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے، جو رہی صحیح تھی وہ یہ سعودی عرب کے فیصلے نے وہ کسر پوری کر دی ہے۔ اگر پاکستان کی گورنمنٹ نے سٹینڈ لیا، پہلی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تھوڑا سا کوئی کہیں سے طاقت پکڑی، انرجی پکڑی، کوئی ان کو ذرا کوئی ہمت کے انجیکشن لگے تو وہ گورنمنٹ کھڑی ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کو فل ٹائم جو ہے وہ اجازت مل گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اب وہ بھی مل جائے گی۔ یہ جو ٹیلی فون کیے ہیں نا یہ سعودی عرب میں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نہ اوپنلی ان کے ساتھ ہیں، نہ اندرون خانہ ان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ دستور کے مطابق چلے گا۔ یہ انہوں نے گارنٹیز دی ہیں وہاں پر، یہ گمان ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کو اندرون خانہ جو ہے وہ اب سپورٹ کوئی نہیں حاصل رہے گی۔ آخر میں معاملہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ اس کا زوال سے کیا تعلق ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے نے وہ سیٹ جیتی تھی، ان کی بیٹی جو ہے وہ اب وہاں پر سے الیکشن لڑے گی، اور زین صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں ہوں گے، آگے چل کے ہو سکتا ہے ان کی وزارت اعلیٰ کا کوئی چانس بن جائے، اسی لیے تو انہوں نے یہ الیکشن لڑوایا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے وہ امید لگا کے بیٹھے ہوں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تحت اگر سپریم کورٹ میں ڈکلیریشن آتا ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بچا لیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور قربان کر دیتی ہے عمران خان صاحب کو، تو ہو سکتا ہے کہ میرے جناب وہ جو ہماری جو خاندانوں کی نسل در نسل جو چلی آ رہی ہے خواہش محرومی وہ دور ہو جائے، اس دفعہ پرائم منسٹر ہم بن جائیں۔ تو اس امید پہ وہ زندہ ہیں، بہرحال وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی چھوڑی ہوئی نشست پر اپنی بیٹی کو کھڑا کر رہے ہیں مہر بانو قریشی کو، تو اس میں عمران خان صاحب کے زوال کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ بات کس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اگر مہر بانو وہاں سے الیکشن لڑتی ہیں تو عمران خان صاحب کا زوال شروع؟ اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو مہر بانو قریشی کا جو ٹویٹ انہوں نے کیا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ since announcing my candidacy for by-election NA 157, I have come across so many spreading fake news, doctored images and posters and attributing false statements to me. I wonder if it would have been different had I been a man. Anyhow, happy to work hard and prove myself. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے مہر بانو صاحبہ۔ آپ کا لباس کس طرح کا ہے؟ آپ وہ جو پوسٹرز چل رہے ہیں آپ کے متعلق، اگر آپ یعنی دیکھا جائے تو آپ کے والد بھی جو ہیں وہ ایک گدی نشین ہیں، لیکن گدی نشین ہونے کے باوجود خیال تو یہ کیا جاتا ہے نا کہ جی کہ اگر کوئی کسی دربار کا گدی نشین ہے تو وہ قدامت پرست ہوگا، قدامت پسند ہوگا، روایات سے جڑا ہوگا، مطلب بارش ہوگا،
جبہ دستار پہننے والا ہوگا، اتنی بڑی گدی کے اوپر بیٹھا جو سجادہ نشین ہے. اس کی بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو ہے نا دربار جو ہے جہاں کے یہ گدی نشین ہے وہ سنی ہیں، وہ جو بزرگ ہیں وہ سنی ہیں، اور یہ جو ہیں یہ اہل تشیع ہیں. تو میں اور مہر بخاری ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، دنیا ٹی وی کی بات ہے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جی آپ تو اہل تشیع ہیں اور یہ جو گدی ہے یہ تو بزرگ جو ہیں یہ اہل سنت الجماعت کے ہیں، تو حنفی ہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ وہ جو گدی پہ بیٹھتا ہے وہ سنی ہو جاتا ہے. تو مطلب میں اس پر اب کیا کہوں کہ ایمان تبدیل کر لیتا ہے اپنا، اسکول آف تھاٹ، نظریات تبدیل کرتا ہے، مکتبہ فکر تبدیل کر لیتا ہے صرف گدی کے لیے. گدی کیا ہے؟ دیہڑی، نوکری، پیسہ. اور جو گدی نشین ہوتے ہیں وہ تو جناب اپنی صدیوں کی جو روایات چلی آ رہی ہوتی ہیں خاندان کی، روحانیتی، ایک روحانی لوگوں کی تقدیس، لوگوں کا تقدس، لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے ساتھ. لیکن اگر آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھیں وہ بڑے ماڈ اسکواڈ ہیں، وہ آپ کو پینٹ کوٹ میں نظر آتے ہیں، جبہ دستار، وہ صرف ایک دن پگڑی پہنتے ہیں جس دن وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یہ اجرک لے کے پگڑی لے کے وہ نوٹ ڈھے رہے ہوتے ہیں یوں کر کے. تو بس جب وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں، سوری ٹو سے، جو اگر کسی کی دل شکنی ہو تو دکان ہی ہے نا ویسے بائی دا وے، تو انہوں نے بنا دیا کم از کم میں یہ کہوں تو وہاں پہ جب بیٹھتے ہیں تو پھر وہ گیٹ اپ جو ہے وہ والا کر لیتے ہیں. پھر جب وہاں سے اترتے ہیں تو پھر وہی پینٹ کوٹ ٹائی تو جناب جام سے جام ٹکرا رہے ہیں. اگر آپ نے تصویر دیکھی ہو ہلری کلنٹن کے ساتھ جو ہے ان کی تصویر، تو ان کا وہ ماڈ اسکواڈ ہیں، وہ ماڈرن انلائٹڈ جس کو کہتے ہیں کہ وہ جدید سوچ کے مالک ہیں، دقیانوس نہیں ہیں، قدامت پسند نہیں ہیں. انہوں نے بچے بھی نہیں کہ اسی طرح کے ہیں کہ باپ پر پوت پتا پر گھوڑا بوتانی پر تھوڑا تھوڑا. ان کی گرومنگ بھی اسی طرح سے ہوئی ہے، انگریزی میڈیم سکولوں سے پڑھے، وہ لیول اے لیول، اس طرح کی ان کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے ان کا. اور انہوں نے کوئی ماسٹر ڈگری بھی جو ہے مہر بانو نے کی ہوئی ہے. ان کے لباس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جناب مولانا وحید الدین کا، جو بھارت کے عالم دین ممتاز اسلام کے، رحلت فرما گئے، اللہ بخشے، فوت ہو گئے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ ثانیہ مرزا کے لباس کے بارے میں آپ کیا حکم لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ثانیہ مرزا جب مجھ سے پوچھے گی تو میں بتا دوں گا. تو لباس کا معاملہ یہ ہے کہ دوسرا بندہ کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا لباس کے معاملے کے اوپر وہ پڑھی لکھی ہیں، ماڈ اسکواڈ ہیں، جو بھی ہے، یہ کویسچن ہی نہیں ہے. اور اس پر اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی غلط ان کو اس طرح ٹرول کر رہا ہے تو یہ زیادتی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ زوال کا ہے. زوال کا کیا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو کہا کرتے تھے مورسی سیاست، یہ شریفوں نے ایک شریف جاتا ہے دوسرا شریف آ جاتا ہے، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ کے بعد جناب نواز شریف کی بیٹی مریم، پھر پیچھے کوئی رہ جائے گا تو پھر مریم کا کوئی بیٹا جنید، پتہ نہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بھٹو کی بیٹی کے بعد بھٹو کا بیٹا، بھٹو کی یعنی بیٹی، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں اور خود وہ ٹکٹ دے رہے ہیں مطلب مہر بانو قریشی کو، سوری بخاری کہہ دیا. کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں اپنے پائن جو ہیں کہ عمران خان صاحب کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اپنی بیٹی کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے، کسی اور کی بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہے. پی ٹی آئی میں کوئی ملتان میں کوئی کسی کا بیٹا بیٹی پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ورکر جو ہے پی ٹی آئی کا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. تو جو اصل مسئلہ یہ ہے، کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی، حریم والی بات جو ہے وہ ٹائم نکل جائے گا، وہ پھر بیٹھک ہونی ہے اس میں بات کریں گے حریم کی. تو میں صرف اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اس پہ ہم ختم کریں گے کہ یہ زوال ہے، اسی کو ہی زوال کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ساڈا کتا تے ٹاڈا کتا ٹامی، جب اپنی باری آتی ہے تو پھر حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے اور باقیوں کا جو حلال ہے وہ حرام ہے. تو یہ زوال کی ایک نشانی ہے. سادہ سی بات ہے، اس پر غور کریں کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور وہ کہتے کن کو ہیں؟ صرف اپنے مخالفین کو لتاڑتے ہیں. تو میں کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے وہاں پر بھی یہ بات کی تھی کہ حضور صرف اب کسر جو پیچھے رہ گئی ہے وہ اعلان نبوت ہے. آپ کا مخالف مشرک،
آپ کے ساتھ غداری کرنے والا دین کا غدار، اللہ کا غدار، اللہ کے رسول کا نافرمان. تو سر پھر دعوت جو ہے نا وہ پیچھے بات رہ گئی ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں. پنجاب میں ویسے بھی نبوت چل جاتی ہوتی ہے. وہ کسی نے جو رسالہ نکالا تھا نا یہ قادیانیوں نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے، تو شورش کشمیری کا بڑا مشہور واقعہ ہے. تو انہوں نے اپنا اخبار نکالا تھا قادیانیوں نے، الفضل، ابھی بھی نکلتا ہے، وہ چلتا ہے. تو وہ اس کی سرکولیشن بڑی تھوڑی تھی. تو انہوں نے مرزا صاحب نے شورش کشمیری سے کہا کہ شورش صاحب اخبار نہیں چل رہا میرا، تو اس سرکولیشن تھوڑی ہے. تو انہوں نے آگے تاریخی جملہ بولا شورش کشمیری صاحب نے. انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب پنجاب دے وچ نبوت چل جاندی، اخبار نہیں چل رہا. تو عمران خان صاحب اب نبوت کا دعویٰ پیچھے رہ گیا، وہ کر دیں، کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نیک ہے، وہ پارسا ہے، اور جو آپ کے خلاف ہے وہ گناہ گار بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے. تو وہ آپ کی حرکتیں تو ساری جو ہیں وہ اسی طرح کی ہیں، فتنے والی ہیں. تو اس کا بھی اعلان کر دیں. تو باقی میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. باقی سینسٹیو بات میں نے کر دی ہے. میں بس یہیں پر بات ختم کرتے ہیں، باقی وہ پھر بیٹھک میں باقی گفتگو کرتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.